अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अहमद राज। आज खान साहब की पेशी थी अदालत में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट आज खान साहब बड़े अच्छे मूड में थे वैसे। और उन्होंने आपको एक खुशखबरी देते चलें कि इमरान खान साहब ने वकालत शुरू कर दी है। उन्होंने कानून पढ़ना शुरू कर दिया है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि आने वाले दिनों में ये पाकिस्तान के लिए भी अच्छा साबित होगा कि वो कानून जानते होंगे। और उनका ये कहना था कि कानून वो इसलिए मतलब पढ़ रहे हैं, ये इसलिए कानून के साथ वो रस्साकशी है या उसके साथ बढ़ा रहे हैं अपनी जो है मुताबिकत, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हो सकता है आने वाले दिनों में मुझे अपना वकील जो है वो खुद ही मतलब अपनी वकालत करनी पड़े, इसलिए वो कह रहे थे। क्योंकि जैसा कि पीटीआई के मेंबरान छोड़ के जा रहे हैं, हो सकता है मुझे कल को पीटीआई के वकला भी छोड़ जाएँ और पूरे मुल्क से मुझे कोई वकील भी जॉइन ना करें। तो ऐसा बिल्कुल मुमकिन नहीं है, लेकिन वो एक मज़ाक कर रहे थे। और उनकी आज बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी थी। और उसके अलावा आपको ख़बर देंगे कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब को लंदन में बुलाया गया है बड़ी जल्दी से मीटिंग के लिए। और मिफ्ता इस्माइल साहब को पार्टी से बाय बाय कर दिया गया है, लेकिन शाहिद खान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल दोनों एक ही ग्रुप के बंदे थे और दोनों बहुत अच्छे दोस्त भी थे और दोनों इकट्ठे टीवी पर भी आते थे। लेकिन उन दोनों में से एक साहब को नज़रअंदाज किया गया है, उनको बाय बाय कह दिया गया है पार्टी से, मिफ्ता इस्माइल साहब को। और शाहिद खाकान अब्बासी को जो है वो लंदन बुलाया गया है। उसकी क्या वजह है वो भी हम आपको बताएंगे। उसके अलावा जो है वो जरदारी और नून लीग में जो है मुसलसल लड़ाई जारी है और इनके जो है ना आपस में लीडरान या जो भी कह लें आप, वो आपस में गुत्थम गुत्था हुए हैं। और उसके अलावा वकला ने तहरीकें शुरू कर दी हैं कानून के हवाले से, कानून बचाने के हवाले से। सबसे पहले खबर की जानिब चलते हैं कि आज खान साहब की पेशी थी अदालत में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। और वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए तो वहाँ पर उनकी तकरीबन 14 मुकदमात में जो है वो ज़मानत मंजूर हुई। उन्होंने ख़ुद भी खड़े होकर वहाँ पे दलाइल दिए और वहाँ पर मौजूद लोग ये बता रहे थे कि खान साहब इतने अच्छे दलाइल पेश कर रहे थे कि जज भी हैरान हो गया। और उन्होंने कानून के हवाले दे देकर दलाइल दिए, क्योंकि खान साहब पिछले तकरीबन कई हफ़्तों से जो है वो कानून का मुताला कर रहे हैं। और वो आज कह भी रहे थे साफ़ियों से कि मैं मज़ाकन उन्होंने कहा कि मैं कानून इसलिए पढ़ रहा हूँ कि कल को हो सकता है मुझे अपनी वकालत खुद करनी पड़े। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि खान साहब कानून के साथ लगा रहे हैं। और क्योंकि ये पाकिस्तान के लिए भी एक अच्छी चीज़ है। कल को अगर वो वज़ीर-ए-आज़म बनते हैं, इंशाल्लाह वो बनेंगे वज़ीर-ए-आज़म, तो उनको कानून का पता होगा और वो कानूनी सारे जो काम हैं वो कानूनी खुद ही सरअंजाम देंगे। और उनको जनाब 14 केसेस में अब ज़मानत मिली और लोग कह रहे हैं कि उनको कुछ अच्छी खबरें भी मिली और उनको फिर कुछ ना कुछ इलेक्शन की भी खबरें पहुंचा दी गई हैं। उनके साथ शायद कुछ आने वाले दिनों में मुज़ाकरात भी हों। जो गर्म हवाएं थी उनका रुख अब बदल चुका है और वो ठंडे मौसम में बदलने लगी हैं। जो गर्मी थी जो जून की, उसमें थोड़ी थोड़ी रिमझिम हो रही है, बारिश के इम्कानात हैं पाकिस्तान की सियासत में और हलचल हर तरफ मच गई है। और पीपल पार्टी और नून लीग को भी पैगामात पहुँचा दिए गए हैं कि इलेक्शन की तैयारी कर लें, कमर कस लें। इमरान खान साहब को हम किसी तरीके से माइनस नहीं कर सकते। और जो फ़ौजी अदालतें थी वो उधर, मुझे नहीं लगता कि मामला उधर तक जाएगा, क्योंकि वकला ने बहुत बड़ी मुखालफत कर दी है और काफ़ी पार्टियों से काफ़ी लोग बोल रहे हैं, अंदर से आवाज़ें आने लग गई हैं कि ये जो फ़ौजी अदालतें हैं ये कानूनन सही नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन जो है ये काबिल कबूल नहीं होगा। लिहाजा जो कंपनी है वो भी ये नहीं चाहती कि इलेक्शन को डिले किया जाए। कंपनी भी चाहती है कि एक हुकूमत बने और पाकिस्तान माशी तौर पर फले फूले, क्योंकि कंपनी को अब बाहर से भी कुछ पैगामात आने शुरू हो गए हैं और बाहर के जो ममालिक हैं वो भी यही चाहते हैं, यही पैगामात भेजते हैं कि आप सियासी तौर पर इस्तेकाम लाएँ ताकि आपकी मईशत सही हो, तो तब आपके साथ बातचीत करेंगे। तो यही वजह है कि कंपनी ने भी अब इशारा दे दिया है। और खान साहब ने पेशी के बाद बनी गाला में गए, वहाँ पे मस्जिद में आज अज़ान भी हुई असर की और वो बड़े आज अच्छे मूड में भी थे। उसके अलावा उन्होंने लतीफ़ खूसा, सरदार लतीफ़ खूसा साबिक़ पीपल पार्टी के
لیڈر بھی رہ چکے ہیں، وفاقی وزیر بھی رہ چکے ہیں، اور گورنر بھی رہ چکے ہیں، اور اس کے علاوہ اٹارنی جنرل کے عہدے پر بھی شاید رہ چکے ہیں۔ ان سے ملاقات کی، ایک اچھے موڈ میں ان سے کوئی خوشگوار ملاقات ہوئی۔ اس کے علاوہ خبریں یہ بھی گردش کر رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے لطیف کھوسا آنے والے دنوں میں پاکستان تحریک انصاف جوائن کر لیں، کیونکہ لطیف کھوسا کا اتنا اب قد بڑا ہو چکا ہے کہ پیپل پارٹی میں ان کی جانے کی گنجائش نہیں ہے، اور جو پیپل پارٹی ہے نا، وہ اتنے بڑے لمبے قد والے لوگوں کو ڈیزرو نہیں کرتی۔ اس لیے لطیف کھوسا صاحب کو بھی چاہیے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کر لیں۔ ٹھیک ہے، دیر آئیں درست آئیں، مطلب کہ ابھی تھوڑا موسم جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں لطیف کھوسا صاحب بھی پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہو جائیں گے، اور چودھری اعتزاز احسن جو ہیں ان کے بارے میں بھی یہ رائے پائی جاتی ہے لوگوں میں کہ وہ بھی تحریک انصاف کے ساتھ ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں جڑ جائیں۔ تو یہ ایک اچھی خبر ہے۔ اور جو لوگ کہہ رہے ہوتے تھے نا کہ پاکستان تحریک انصاف سے اتنے بندے ٹوٹ رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، تو ان کے لیے یہ ایک جواب ہے کہ آپ لوگ دیکھ لیں، اور یہ صرف ایک جواب نہیں ہے۔ آنے والے دنوں میں دیکھیے گا کہ نون لیگ اور پیپل پارٹی کے جو اچھے اچھے لیڈرانز ہیں، جیسا کہ آپ کے سامنے ہیں شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، اور سوری شاہد خاقان عباسی، اور مفتاح اسماعیل صاحب ہیں، ان کے اور بھی بہت اچھے نام ہیں، جو کہ ہو سکتا ہے کل کو پی ٹی آئی کو جوائن کر لیں، اور عمران خان ان کو شمولیت کی دعوت بھی دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ عمران خان کے ساتھ آج اسد عمر کی بھی ملاقات ہوئی، تو اسد عمر نے باہر آ کے میڈیا کو بتایا کہ خان صاحب نے ان کی صحت کے بارے میں پوچھا، اور ان کے حال حوال کے بارے میں پوچھا، تو اور اسد عمر یہ کہہ رہے تھے کہ خان صاحب جو ہیں وہ بالکل ڈٹ کے کھڑے ہیں، اپنے موقف پہ ڈٹ کے کھڑے ہیں، وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور جو بھی تحریک انصاف کو چھوڑ کے جائے گا اس کا ووٹ بینک ختم ہے، کیونکہ ووٹ بینک جو ہے وہ تحریک انصاف کا ہے، اور کسی بھی ایک انڈیویجول بندے کا ووٹ نہیں ہے، وہ عمران خان کا ووٹ بینک ہے اور تحریک انصاف کا ووٹ بینک ہے۔ تحریک انصاف کے ساتھ جو بھی بندہ کھڑا ہوگا وہ جیتے گا الیکشن میں، اور جو نہیں کھڑا ہوگا وہ الیکشن نہیں جیتے گا۔ صحافیوں نے اس کے بعد یہ سوال کیا کہ آپ الیکشن پہ کھڑے ہوں گے، تو انہوں نے یہ کہا کہ اگر پارٹی نے مجھے ٹکٹ دیا تو میں انشاءاللہ الیکشن لڑوں گا۔ اس کے بعد صحافی نے سوال کیا کہ کیا آپ جو نئی پارٹی آئی پی پی بنی ہے اس کو جوائن کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ مجھے پیغام بھجوائے گئے تھے لیکن میں نے جوائن کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ تو یہ تھی اسد عمر اور عمران خان کی میٹنگ کے احوال۔ اور اس کے بعد جناب آپ کو خبر دیتے چلیں کہ نواز شریف اینڈ کمپنی نے شاہد خاقان عباسی اور مفتاح اسماعیل، جو کہ پارٹی کے ایسے سمجھ لیں آپ غدار باغی بنے ہوئے تھے، جو پارٹی کو ان کی غلطیاں یا ان کی جو ہیں مس ہینڈلز ہیں اس کے بارے میں بتا رہے ہوتے تھے، اور حکومت کو ان کی ناکامیاں بتا رہے ہوتے تھے ٹی وی چینلز کے اوپر بیٹھ کے۔ وہ دونوں ایک ہی پیج پہ نظر آتے تھے۔ ان میں سے ایک بھائی صاحب کو تو الوداع کہہ دیا گیا ہے نون لیگ کی جانب سے، مفتاح اسماعیل صاحب کو پارٹی سے نکال دیا گیا ہے۔ آج کی آفیشیلی خبر ہے کہ مفتاح اسماعیل صاحب کو پارٹی سے نکال دیا گیا ہے، اور شاہد خاقان عباسی، حالانکہ وہ بھی ایک پیج پہ تھے، مفتاح اور دونوں ایک ہی پیج پہ تھے، لیکن ان کو نہیں نکالا گیا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ نواز شریف اور شاہد خاقان عباسی بڑے عرصے سے ایک ساتھ ہیں۔ ان کو پیچھے آپ کو پتہ ہے وزیر اعظم بھی بنایا گیا تھا جب نواز شریف نائل ہوئے تھے، تو شاہد خاقان عباسی صاحب کو پرائم منسٹر بنایا گیا تھا۔ تو ان کے پاس بہت سارے راز ہیں نون لیگ کے اور ان میاں صاحبان کے، اور وہ نہیں چاہتے کہ شاہد خاقان عباسی ہم سے راہیں جدا کرے، اور جو ہمارے راز ہیں ان کے پاس وہ افشاں ہو جائیں، وہ یہ نہیں چاہتے۔ لیکن شاہد خاقان عباسی بھی ڈٹے ہوئے ہیں اپنے موقف پہ، اور وہ انہوں نے اصل میں جو یہ ساری ہلچل یا یہ ساری علیحدگی اس لیے کی تھی کہ جب نون لیگ نے مریم صفدر کو پارٹی کی صدارت تھما دی تھی، اور پارٹی میں کوئی میرٹ تھا ہی نہیں، اب بھی نہیں ہے، کیونکہ اب بھی وہ پارٹی کی ایک اہم جو ہے سیٹ اس پر فائز ہیں، تو انہوں نے معذرت کر لی تھی کہ نواز شریف صاحب سے کہ اگر آپ ان بچوں کو یا ان کل کے آنے والے سیاسی ورکرز کو آپ اہم عہدے دیں گے یا اپنے ہی خاندان کو بار بار نوازیں گے، تو پھر ہم جیسوں کا جو قد کاٹ ہے
وہ یا ہمارا جو ضمیر ہے وہ اس چیز کی اجازت ہمیں نہیں دیتا کہ ہم ان لوگوں کی باتوں کو فالو کریں، یا یہ ہمیں کہہ رہے ہوں کہ آپ جہاں پہ جائیں، یہاں پہ یہ کریں، وہ کریں، فلاں کریں، ہم ان کو فالو کیسے کریں؟ تو اس وجہ سے یہ لوگ باغی ہوئے تھے پارٹی سے، اور اب جو ہے وہ شاید خان عباسی صاحب کو بلایا گیا ہے لندن میں. اس کے علاوہ جو چھوٹے میاں مٹھو صاحب ہیں وہ فرانس چلے گئے ہیں دورے پر، اور فرانس سے واپس انہوں نے آنا ہے لنڈن. وہاں پہ یہ تینوں لوگ آپس میں ملاقات کریں گے، کوئی طے ہوگا کچھ، اور ان کو بھی پتہ ہے کہ الیکشن لڑنا ہے آگے، اور ان کو یہ بھی سمجھ آ رہی ہے کہ بہت کچھ ہم نے غلط کیا. زرداری صاحب نے ہمیں آگے لگا کے ہمارا جو پٹھا ہے وہ بٹھا دیا. نہ پنجاب مل رہا ہے اب، اور نہ وفاق مل رہا ہے. پنجاب میں بھی زیرو اور وفاق میں بھی زیرو. آنے والے الیکشن میں اب ان کو زیرو نظر آ رہا ہے. تبھی یہ خوف زدہ ہیں، اور انہوں نے اپنے پاؤں کے اوپر خود کلاڑے مارے ہیں. زرداری صاحب نے ان کو آگے کیا ہے، ان کو کچھ نہ کچھ فائدہ ہو گیا ہے پیپل پارٹی والوں کو. ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، کچھ بھی کرتے ہیں. آگے نون لیگ ہے، ساری جو بدنامی ہوتی ہے وہ نون لیگ کی ہوتی ہے، اور زرداری صاحب پیچھے بیٹھ کے ڈرم بجا رہے ہوتے ہیں. ان کو پتہ ہے سارا، وہ گیم کر رہے ہیں، پیچھے سے گیم وہ کرتے ہیں، آگے سے بدنامی اور جوتے چپل ان کو پڑ رہے ہوتے ہیں. تو یہ بھی ایک بہت بڑی گیم ہے. ادھر جو بھی ملاقات ہوگی اس میں یہ سارا لایا عمل طے کیا جائے گا کہ الیکشن میں کیسے جانا ہے، پیپل پارٹی کو اب سائڈ لائن کیسے کرنا ہے، یہ سارا کچھ وہاں پہ طے ہوگا. اور اس کے علاوہ جناب وکلا نے ایک تحریک کا اعلان کیا ہے. لاہور ہائی کورٹ کے جو صدر ہیں انہوں نے آج جی پی چوک سے تحریک کا اعلان کیا، باقاعدہ طور پر احتجاجی تحریک کا، اور سارے وکلا تقریباً ان کے ساتھ کھڑے ہیں. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ قانون اور آئین بچائیں گے، کیونکہ سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس صاحب ہیں عمر عطا بنیال صاحب، انہوں نے عوام کو بنیادی حق دینے کے بجائے حوصلے اور صبر سے کام لینے کی تلقین کی ہے. تو میرے بھائیوں، صبر اور حوصلے سے کام لو، کیونکہ آپ کے چیف جسٹس آپ کو یہ مشورہ دے رہے ہیں. چیف جسٹس صاحب اگر مہربانی ہو سکے نا تو عوام کو ان کا حق دلوائیے. آپ کو اس لیے چیف جسٹس نہیں بنایا گیا کہ آپ وہاں پہ بیٹھ کر درس دیں. درس دینے کے لیے اور بھی بہت سے بندے ہیں پاکستان میں. آپ کو چاہیے کہ آپ کا جو کام ہے وہ تو ٹھیک سے کیجیے. یہاں پہ کچھ لوگ پہلے یہ کہتے تھے کہ جو اب آنے والا نیا آرمی چیف ہے، جب یہ ان کی تقرری نہیں ہوئی تھی، وہ حافظ قرآن ہے. تو سوشل میڈیا پہ لوگوں نے ان کی بھی ایسی ٹرولنگ کی کہ اگر حافظ قرآن ہے تو انہوں نے کوئی باجماعت نماز ادا کروانی ہے، ان کا جو کام ہے وہی کرنا ہے نا. انہوں نے حافظ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ان کے عہدے پر. فرق تب پڑے گا جب ان کا عہدہ امام مسجد کا ہوگا، تب فرق پڑے گا. اگر وہ حافظ ہیں تو وہ ٹھیک ہے، ان کی اہلیت پہ پورا اترتا ہے، اگر نہیں ہے تو ان کی اہلیت پہ پورا نہیں اترتا. تو یہ چیزیں اس وقت کنسیڈر کی جاتی ہیں جب آپ کی جو نوکری اور آپ کا جو شعبہ ہے وہ ایک دونوں آپس میں مماثلت رکھتے ہوں. تو یہ باتیں کرنا میرے خیال میں یہ ایک وہ آپ کو پتہ ہے نا، پالش کرنے والی بات میں آ جاتے ہیں. تو یہ پالش مت کیا کریں پلیز. اور اس کے علاوہ جناب معیشت جو ہے وہ بھی بہت کمزور سے کمزور ہوتی چلی جا رہی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے دنوں یونان میں کشتی میں حادثہ ہوا، 300 سے زیادہ پاکستانی مارے گئے، لاپتہ ہیں، ان کا کوئی کچھ پتہ بھی نہیں ہے. ان کو زبردستی کشتی کے نچلے خانے میں رکھا گیا، ان کے ساتھ زیادتی کی گئی، اور باقی جو لوگ تھے ان کو اوپر والے خانے میں رکھا گیا تاکہ وہ ابھی تک زندہ تو ہیں لیکن پاکستانی جو ہیں وہ زندہ بھی نہیں ہے. لیکن پھر بھی پاکستانی جو ہیں وہ اپنی موت اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پہ رکھ کے پھر بھی باہر جانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. آج بھی اگر آپ دیکھیں کسی بھی پاکستانی سے پوچھیں تو وہ کہے گا کہ مجھے باہر کا ویزا دلوا دو، مجھے کسی طرح باہر بھیج دو. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ بد دل ہو چکے ہیں. پاکستان کی معیشت پہ ان کا جو ہے وہ یقین اٹھ گیا ہے. پاکستان کی جو حکمرانیت ہے، جو سیاست ہے، جمہوریت ہے، اس سے ان کا دل اٹھ چکا ہے. وہ اب مایوس ہو چکے ہیں اور وہ یہاں پہ رہنا نہیں چاہتے. اس لیے وہ لوگ اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے باہر چلے جاتے ہیں اور وہاں پہ سیٹل ہونے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس حکومت کو بھی چاہیے، جو بھی حکومت ہے یا جو کمپنی ہے یا جو بھی لوگ ہیں طاقتور یا جو بھی فیصلہ ساز ہیں، تو ان کو چاہیے کہ پاکستانی عوام کا خیال رکھا جائے، ان کی امنگوں کا خیال رکھا جائے. یہ عوام ہے تو آپ ہیں، اگر عوام نہیں ہوگی تو آپ کہاں جائیں گے؟ آپ کس پہ حکمرانی کریں گے؟ تو برائے مہربانی آپ کچھ ٹھنڈے دماغ سے سوچیں اور پاکستان کے اوپر رحم کریں، اپنی حالت پہ بھی رحم کریں، پاکستان کی حالت پہ بھی رحم کریں.
دعا ہے کہ اللہ پاکستان کو دن دگنی رات چگنی ترقی دے۔ پاکستان زندہ باد۔